बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नईमुल्लाह यूसुफजई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो। इस प्रोग्राम के होस्ट कैवान हामिद राजा की गैर मौजूदगी में ये ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। इस प्रोग्राम में जैसे कि आप हर हफ्ते देखते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती है, भले वो सियासी हो, माशरती हो, इस्लामिक हो, यूथ के हवाले से ख़ुसूसन ज़्यादा बात होती है। तो आज भी हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे यूथ असम्बलीज़ की बिलउमूम और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की यूथ असम्बली की। कब मारज़ वजूद में आई, इसका मोटो क्या था और जो मोटो इसका है या इसके फर्दर जो उन लोगों के मकासद थे, क्या उन मकासद में वो कामयाब हुए या नहीं। आजकल जैसे कि अभी कुछ देर पहले की अगर हम बात करें तो आज एक निगरान सेटअप जो है वो आया है। उस निगरान सेटअप की क्या जिम्मेदारियां हैं उस पर भी बात करेंगे। और जो टेनेवर मुंतखब होता है, इलेक्ट होता है, तो इलेक्ट होने के बाद उनके मसाइल मकासद होते हैं, आया खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत उनको उस तरह से सपोर्ट करती है, वो ताउन करती है या नहीं करती। स्पेशली यूथ असम्बली जब वजूद में आई तो इसका जो असल मोटो था कि हम नौजवानों के जहनों में डेमोक्रेटिक कल्चर जो है वो इनकलकेट करें, कि उनको बताएं कि हमारी जमहूरी अक़दार क्या है, असल जमहूरी अक़दार। तो उसमें आज तक की जितनी असम्बलियाँ आई हैं, आज तक की जितने उनके वज़राए आला आए हैं, गवर्नर आए हैं, उनके स्पीकर्स आए हैं या दीगर वज़रा भी इसमें मुंतखब होते हैं, तो क्या वो सब वो काबीना अपने CM के सरपरस्ती में इन तमाम मकासद में किसी हद तक कामयाब हुआ है, और अगर हुआ है तो कितना हुआ है। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि KP यूथ असम्बली से कितने नौजवान लीडरशिप जो है वो अमली सियासत में आई है और उन लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट किया है माशरे के लिए। इसमें कुछ मज़ीद बातें भी हैं जिसमें इन्होंने बाकायदा तौर पर मतलब करप्शन और करप्ट पीपल लोगों के ख़िलाफ़ अपना एक जिहाद करना, एक काम करना, इदारों में मुख्तलिफ लोगों के मसलों को ले जाकर उनको हल करने की कोशिश, उसमें ये कितने हद तक कामयाब होते हैं और इदारों की ख़ुसूसन फिर इनके साथ ताउन क्या होता है, उनका रद्द अमल क्या होता है। इस मामले में इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में लार्ज बंस सेंटर की बात की है, तो क्या उसके हद तक किसी हद तक ये उसमें गए हैं, क्या क्या इनके साथ वादे हुए हैं और वो वादे वफा हुए या नहीं हुए। एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग्स की इन्होंने बात की है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहते हैं कि जो यूथ है उनको वॉलंटियरिज्म की तरफ ले आएँ, कि मुख्तलिफ जिस तरह के कुदरती आफात होते हैं या दीगर मामलात होते हैं उसमें यूथ वॉलंटियर करे और लोगों के काम आए, आवाम के काम आए। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। अभी जो जैसे कि जमहूरी एक अमल है कि जब हमारी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली जब एक टेन्योर पूरा होता है, 5 साल पूरे होते हैं, तो उसके बाद एक निगरान सेटअप आता है 90 दिन के लिए। और 90 दिन में उस निगरान सेटअप का काम ये होता है कि वो इलेक्शन कमीशन और दीगर जितने भी इदारे उनके साथ होते हैं उनके ज़रिए एक शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद करें। इसी तरह अभी का जो निगरान सेटअप है जिसमें डॉक्टर मोहम्मद आतिफ वो निगरान वज़ीर आला बने हैं, और वो और उनके साथ मोहम्मद उसामा हुमायून जो जनरल सेक्रेटरी बने हैं, उनका भी यही काम होगा कि वो जितना भी टाइम होता है उस टाइम के दौरान तमाम कोऑर्डिनेशंस करे, तमाम अरेंजमेंट्स जितनी भी इसके लिए अरेंजमेंट्स चाहिए होती है वो तमाम करे, और एक नई यूथ असम्बली के मेंबरान का इलेक्शन हो। इलेक्शन के बाद उनका एक CM बनता है, गवर्नर बनता है, स्पीकर बनता है, वज़रा बनते हैं, और फिर वो अपना काम आगे ले जाकर करते हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल वो ये उठता है कि आया हम अपने मतलब पाकिस्तान की अगर आबादी की बात की जाए तो यूथ यानी नौजवान, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा है। तो क्या इन नौजवानों को वाकई प्रॉपर तरीके से उसी तरह से गाइडेंस दी जाती है या नहीं दी जाती है, और अगर दी जाती है तो उस गाइडेंस की बुनियाद पर हमारे जो
اہم لیڈرشپ ہے وہ لیڈرشپ ان میں سے ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ان میں عملی سیاست کی طرف ان کو لایا جائے اور اس عملی سیاست میں ان کو وہ سپیس دی جائے، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں فیوڈلزم کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، اس میں ایک تو موروثی سیاست کا نظام چل رہا ہے، پھر فیوڈلزم چل رہا ہے، پھر آج کل ایک الیکٹیبلز کا ایک زمانہ ہے کہ جو الیکٹیبل ہے بھلے وہ جس پارٹی میں بھی ہو لیکن وہ اپنے علاقے سے ایک ووٹ لیتا ہے، وہ ایم این اے اور ایم پی اے منتخب ہوتا ہے، اسمبلی میں آتا ہے۔ تمام تر سیاسی پارٹیاں ایک جمہوری اقدار جو ہے ان کو پیچھے لے جا کر، ان کو سائڈ پہ لے جا کر موروثی سیاست چلتا آ رہا ہے، الیکٹیبلز کا سیاست چلتا آ رہا ہے، جس کا اثر ہم قانون سازی کی اس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ قانون سازی کے مد میں بدقسمتی سے قانون سازیاں اس طرح سے نہیں ہوتی جو عام عوام کے فائدے میں ہو اور ملک کی معیشت، خوشحالی اور ترقی کے ضمن میں اگر ہم ان کو دیکھیں اور اس سے کچھ فائدہ لیا جا سکے۔ تو یہ جو نئی لیڈرشپ ہے یوتھ اسمبلیز کی، کیا ان کو اسی طرح سے گائیڈ کیا جاتا ہے؟ اور اگر ان کو اس طرح سے گائیڈ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد عملی سیاست میں ان کو کتنا سپیس دیا جاتا ہے؟ یہ تمام تر باتیں ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ میرے ساتھ پشاور سے ویڈیو لنک پہ ہے ہمارے اپنے خیبر نیوز کے نمائندے امین مشال، وہاں بیٹھے ہوئے، ان سے بھی ہم بات کریں، وہ رپورٹ کرتے ہیں یہ تمام چیزیں، خود وہ ایک نوجوان صحافی ہے تو ان کی ذمہ داریاں اور پھر کے پی یوتھ اسمبلی کی ذمہ داریاں، اس پہ ان کے ساتھ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عاطف ہے جو ابھی نگران وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کی یوتھ اسمبلی کے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، پچھلی یوتھ اسمبلیز کے جو اراکین تھے، جو ذمہ داران تھے، انہوں نے کتنا تک جو ہے وہ ڈیلیور کیا ہے، اس پہ بات کریں گے، ان کے اپنے مسائل کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ میں محمد اسامہ ہمایون ہے جو جنرل سیکرٹری ہے، ابھی وہ جنرل سیکرٹری کے عہدہ ان کو دیا گیا ہے کے پی یوتھ اسمبلی کا، اور ان کا کام ہے ان تمام معاملات کو کوآرڈینیٹ کرنا اور آنے والے الیکشن کے لیے تیاریاں کرنا۔ آپ تمام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ میں شروع کروں گا سب سے پہلے امین مشال سے۔ تو امین مشال، آپ مجھے بتائیے گا، جیسے کہ آپ ایک نوجوان صحافی کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہے لیکن اس کو صحافت کے میدان میں، اداروں میں، پریس کلب میں، مختلف جو بیٹ رپورٹنگ وہ کرتا ہے وہاں پہ ان کو جگہ بنانے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ محنت اس بنیاد پہ بھی ہے کہ اس کا تجربہ نہیں ہوتا، وہ تجربہ حاصل کرتا ہے اور اپنے سینئرز کو دیکھتے ہوئے وہ ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں اور اس بنیاد پر وہ آگے جاتے ہیں۔ اسی طرح کے پی یوتھ اسمبلی کی اگر بات کریں تو عملی سیاست میں آنے کے لیے ان کو بہت کچھ معاملات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پی یوتھ اسمبلی یا یوتھ اسمبلی وہ جو بھی ہے، ان کا کردار پاکستان کی سیاست میں خصوصاً جمہوریت کے بنپنے کے لیے کتنا اہم ہے، اور آیا ان کو وہ سپیس مل رہی ہے؟ تھینک یو سو مچ سر وقت دینے کے لیے۔ ایک تو آئی مسٹ اپریشیٹ دا ٹیم گراؤنڈ زیرو کے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی کے ان نوجوانوں اور ان عہدیداروں کے ساتھ بات کرے نوجوانوں کے مسائل کے اوپر۔ میں سر بات کروں گا لیڈرشپ پہ، اور ہم حکومتی ادارے یا ریاستی ادارے اگر دیکھیں تو وہ بعض اوقات یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ نوجوانوں میں بعض حلقے وہ ریاست یا حکومت کے خلاف جاتے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ حکومت اور ریاست نے نوجوانوں میں لیڈرشپ سکلز پیدا کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ یہی نوجوان جو اپنے بلبوتے، اپنے مدد آپ کے تحت خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی انہوں نے وجود میں لائی، تو مجھے پتا ہے کہ شروع دن سے آج تک یہ لوگ جن مسائل کا شکار ہے اور آئندہ بھی اسی طرح رہیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہے۔ نوجوان صحافی کی حیثیت سے میں اگر بات کروں کہ پشاور میں خصوصی اور خیبر پختونخوا میں بالعموم نوجوان جن مسائل کا شکار ہے، حکومت نے اس پہ اس لیول تک توجہ نہیں دی جو اس کی ضرورت ہے۔ میں سر بات کروں گا خیبر پختونخوا کی بجٹ سال 2022 اور 23 کی کہ تقریباً 1 کروڑ اور 33 کروڑ روپے یہ نوجوانوں کے لیے بجٹ میں ایلوکیٹ کر دی گئی، جو بالکل لائق تحسین ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ بجٹ کیا اس طریقے سے خرچ ہوئی کہ جو ضرورت اس میں تھی؟ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ 223 ارب روپے
یہ زم اضلاع کے نوجوانوں کے لیے یہ مختص کی گئی، لیکن وہ بجٹ کہاں پہ خرچ ہوئی ہمیں اس کی آڈٹ آج تک یہ نہیں ملی۔ نوجوان نشے کا شکار ہے، نوجوان بے روزگاری کا شکار ہے، نوجوان یہاں پہ ڈگری تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ سکل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ ایک نوجوان تعلیم حاصل تو کر لیتا ہے، اس کے پاس ڈگری تو آ جاتی ہے لیکن اس کے پاس وہ سکل نہیں ہوتا۔ میں نوجوان صحافی کی حیثیت سے بات کروں تو پشاور کی جرنلزم ڈپارٹمنٹ کو اگر آپ لیں تو وہاں پہ صرف ڈگریاں دی جاتی ہے، سکل اس طریقے سے نہیں دیا جاتا کہ اگر ایک نوجوان صحافی فیلڈ میں جا کے اسی طرح وہ پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو جو تعلیم اس کو ملی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، یہاں پہ جو سکلز ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ امین مشال، بالکل جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہم اسی طرف آئیں گے بھی، لیکن پہلے کچھ دیگر چیزیں وہ بھی میں ڈسکس کر لوں۔ ڈاکٹر محمد عاطف ہے، نگران سی ایم صاحب ہے، تو سی ایم صاحب آپ کے کندھے پہ تو بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے کہ مطلب آپ نے الیکشن کروانے ہیں، صاف و شفاف بھی کروانے ہیں، لیکن جو امین مشال نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پچھلے ٹینیور میں جو بجٹ میں ایلوکیشن ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اوورآل ایک جنرلائز کویسچن ہے اسی سے ریلیٹڈ وہ بھی آئے گا اس میں، اور دیگر جتنے بھی ٹینیور گزرے ہیں وہ بھی سارے آئیں گے، کیا یوتھ اسمبلی کا جو موٹو ہے اس بنیاد پر انہوں نے کچھ حاصل بھی کیا، یا صرف یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں اسمبلی ٹینیور پورے تو ہوتے ہیں لیکن ثمرات عام عوام تک نہیں پہنچتی؟ تو کیا یوتھ اسمبلی کے ثمرات پچھلے سارے ریکارڈ کی بنیاد پر نوجوانوں تک پہنچے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد عاطف خان، نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ سر اصل بات یہ ہے، میں تو آج ہی ہم نے حلف لیا ہے اور انشاءاللہ یہ چیزیں بالکل سامنے آئیں گی اور اس کے اوپر پھر ورکنگ بھی کریں گے۔ جیسے امین مشال صاحب نے کہا ہے کہ بجٹ ایلوکیٹ ہوئے، سر بجٹ یوتھ اسمبلی اپنے بلبوتے پہ چلتی ہے، اپنا جو مطلب الیکشن کرواتے ہیں یا جو بھی چیزیں کرتے ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ الیکشن میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 3 مہینوں کے اندر ہم الیکشن بھی کروائیں، اپنا ایک سیٹ اپ بنائیں، مگر میری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جتنے بھی صاحب اقتدار ہے مطلب جو پارلیمنٹ میں ہے تو انشاءاللہ سی ایم کے ساتھ بھی ہم میٹنگ کریں گے، باقی جو منسٹر حضرات ہیں اس کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے یوتھ کے اوپر، مطلب یوتھ کو ہم نے یونائٹ کرنا ہے اور یوتھ کو آگے لانا ہے، اور یوتھ کو یہ ہے کہ اپنے رائٹس دینا ہے۔ یوتھ کے سر بہت سے مسائل ہیں، مسائل سے دو چار ہے مگر اس کا کوئی سننے والا ہے نہیں۔ یوتھ جو ہے وہ قوم کا مستقبل ہے اور نوجوان مطلب قوم کا مستقبل اس کے نوجوان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آج ہم اگر نوجوانوں کو جتنا زیادہ با اختیار بنائیں گے تو قوم اتنا ہی روشن کل دے گی۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ان کے رائٹس ہیں اس کے اوپر ہم زیادہ فوکس کریں اور ان کے مسائل حل کریں۔ اچھا عاطف صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سے یہ کلچر شروع ہوا ہے یوتھ اسمبلی کا، آپ سمجھتے ہیں پہلے مطلب جیسے طلباء تنظیمیں تھی تو اس میں ایک شعور نوجوانوں میں آتا تھا سیاست کے حوالے سے، آلدو کہ اس میں لڑائیاں وغیرہ بھی چلتی تھی، لیکن یہ کہ ایک جمہوری شعور، ایک سیاسی شعور آتا تھا۔ اس اسمبلی میں جو لڑکیاں آ جاتی ہیں اور وہ الیکٹ ہوتی ہے یا ان کو مختلف ذمہ داریاں دی جاتی ہے، تو اس بنیاد پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ تیار ہوئے بھی ہیں، صرف ان کو موقع دینے کی دیر ہے کہ وہ مین سٹریم پالیٹکس میں آئے اور کچھ ڈیلیور کریں؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یونیورسٹی کالجز میں وہ فیڈریشن ہوتی تھی، ابھی اس کے اوپر بین لگا ہوا ہے نا، تو یہ ہے کہ جو یوتھ ہے وہ مطلب اپنی رائٹس کو مطلب جیسے وہ چاہتے تھے اس طرح اس کو نہیں مل رہے تھے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ بین اس سے ہٹا دے اور اس کو اپنی رائٹس دے۔ جی سر۔ اسامہ ہمایون آپ سے بات کروں گا، آپ کی ذمہ داری بھی ہے، سی ایم صاحب کی مل کر آپ نے باقی معاملات جو ہے وہ طے کرنے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں آپ کی ذمہ داریوں کی اس وقت، اسپیسیفک بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی پھر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس میں آپ کو چیلنجز کیا نظر آ رہے ہیں؟
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی اور یوتھ کو ٹائم دیا، اپنے لائیو اسٹریمنگ میں ہمیں موقع دیا بات کرنے کے لیے اور اپنا میسیج جو ہے وہ اپنے یوتھ تک اور پورے پاکستان میں پہنچانے کے لیے. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جس طرح آپ نے بتایا کہ جنرل سیکرٹری میں منتخب ہوا ہوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو اسمبلیز کے رولز ریگولیشنز ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے، آئین ہے، اس کے مطابق الیکشنز کرنا. ابھی ہم نے نگران سی ایم سلیکٹ کیا ہے، نگران گورنمنٹ لا رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی ان کی کیبنٹ میں جو ہے 10 دن میں بن جائے گی، جو کہ ان کی ورکنگ ہوگی کہ 3 مہینے کے اندر اندر یہ الیکشن کرے اور گورنمنٹ آئے جو کہ پراپر اسی طریقے سے جس طرح ہماری صوبائی اسمبلیز ہوتی ہیں وہ کام کرتی ہیں صوبائی سطح پہ جو لوگوں کے مسائل، عوامی مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں، اسی طرح ہم لوگ گورنمنٹ لائیں گے اور گورنمنٹ لاتے ہیں اور وہ تاکہ وہ مسائل یوتھ کے حل کرے. یوتھ کے جتنے مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ جابس کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ اور مسائل ہو معاشرے میں ان کے، وہ ان کو فیس کرے. تو وہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ انہیں ہم لاتے ہیں یوتھ اسمبلی میں، جس میں اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے. مختلف ہمارے نمائندے ہوتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں، پھر وہاں سے ہم کچھ پوائنٹس اٹھا کے اس پہ کنسرنڈ جو منسٹرز ہوتے ہیں، جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم اس کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ابھی ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم جلد از جلد الیکشن کرائیں اور الیکشن کرانے کے بعد جو یوتھ کے مسائل اس پہ فوری طور پہ دوبارہ کام سٹارٹ کریں. بات جو میں نے محمد عاطف سے بھی پوچھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اب تک یوتھ اسمبلی کی جو کارکردگی ہے پچھلی اسمبلیوں کی، کیا اس بنیاد پر ہم نے نئے نوجوان نسل جو ہے ان میں کچھ شعور اجاگر کیا، ہم نے کچھ پازیٹیو چیزیں کی، کتنا فائدہ ہوا اس کا؟ جی بالکل. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ابھی جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ہمارے یوتھ اسمبلی کے ممبرز نے حصہ لیا ہے. اس میں ہمارے جو ہیں بہت سے ممبر جو ہیں یوتھ اسمبلی سے بھی سلیکٹ ہوئے ہیں، یوتھ کونسلر سے ایس ایس سے بھی سلیکٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کچھ ممبر جو ہے وہ جنرل سیکرٹری کے سطح پہ سلیکٹ ہوئے ہیں، اور ایک جو تحصیل چیئرمین ہوتا ہے وہ بھی خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی سے آئے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چلوں کہ رابعہ بصری ایم پی اے جو ان کا تعلق پشاور سے ہیں، تو ان کا تعلق بھی جو ہے خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی سے ہیں، وہ یہاں سے صوبائی اسمبلی گئی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو فرسٹ کمیشن فیمیل پولیس آفیسر ہیں ان کا بھی تعلق خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی سے ہیں، اس کے سفینہ عارف. اس کے علاوہ ہمارے اور بھی اس طرح وہ ہیں کہ وہ عملی اور پارلیمانی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں. انشاءاللہ اب جو صوبائی الیکشنز آ رہے ہیں اس میں بھی ہمارے نمائندے اس طرح ہیں جو حصہ لیں گے اور اس میں کامیاب ہوں گے. صحیح. امین مشال، اگر ہم دیکھیں دونوں نوجوانوں کی بات آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی، ناظرین نے بھی سنی، اس بنیاد پر اگر واقعی صحیح طریقے سے ایک گرومنگ ہو سیاست میں، جیسے کہ ہم جرنلزم میں ہم ڈگری کے بعد ایک انٹرنشپ ہوتا ہے، انٹرنشپ کے بعد کبھی کبھار کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں ان کو جلدی جاب بھی مل جاتی ہے، اسسٹنٹ کے طور پر مل جاتی ہے، لیکن اگر ان میں ایک سپارک ہو، اس نے واقعی کچھ سیکھا ہو تو وہ بہت آگے جاتا ہے. ماشاءاللہ ان میں آپ بھی ہیں، دیگر بھی ہمارے صحافی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اگر اسسٹ کرے صحیح طریقے سے حکومت وقت یا دیگر وہ ادارے جن کے ساتھ ان کا تعلق پڑتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو ہم ایک بہت ہی اچھے اور پائیدار جمہوری عمل کی طرف بڑے، مطلب ہے کہ شروع سے گراؤنڈ سے بڑھنا شروع کر دیں گے. اس کا تو بڑا فائدہ ہوگا. یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے، مثبت ایکٹیویٹی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. یورپین کنٹریز میں سوسائٹیاں ہوتی ہے نوجوانوں کی، یہاں پہ اسمبلی کا کلچر ہے. کلچر ترتیب دینا، کلچر بنانا اور اس کو آگے لے جانا یہ نوجوان ہی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اب یہ نوجوان جو اپنے بل بوتے پہ اکٹھے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی کی شکل میں. سر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ لوگ جب بھی اپنا سیشن منعقد کراتے ہیں ڈسٹرکٹ ہال میں ادھر پشاور میں، تو اس کے لیے خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی باقاعدہ طور پہ پیمنٹ وہ کرتے ہیں. یہ اگر پے نہ کرے تو وہاں پہ اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. تو کیا یہ ایک مثبت ایکٹیویٹی نہیں ہے؟ یہاں پہ اگر پشاور میں کچھ نوجوان مل کے
مثبت ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہاں پہ ایک ہال ہے ہی نہیں. نہ تو وہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہال وہاں جا سکتے ہیں, نہ یہاں پہ نشتر ہال جا سکتے ہیں, نہ ادھر پشاور یونیورسٹی میں ایسا کوئی ماحول ہے کہ وہاں پہ جا کے یہ لوگ اپنا پریکٹس کریں. اچھا, جس طرح اسامہ بھائی نے کہا کہ رابعہ بصری کا تعلق بھی خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی سے ہے, تو اس کے رویے میں اور باقی جو ہمارے معزز ممبران ہیں اس کے رویے میں اگر آپ سر دیکھیں تو بڑا واضح وہ فرق ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ میں گیا ہوں خیبر پختونخوا اسمبلی کی, جب بھی سیشن ہوتی ہے ایک انٹرسٹنگ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. جس طرح ہم نیشنل اور صوبائی اسمبلی میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جھگڑے اور بائیکاٹ, یہاں پہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. یہاں پہ جو پیار اور محبت سے یہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, مطلب میں نے جس طرح کلچر کی بات کی تو ایک بہترین کلچر یہ بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ پریکٹس کرنے کی اس طرح کھل کر اجازت نہ تو ان لوگوں کو ہے, اور آپ نے کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں ایک گراؤنڈ یہ فراہم کرے. نہیں, بالکل بھی نہیں. یہاں پہ حکومت ان کے مسائل روز بروز وہ اس میں اضافہ کرتے, بلکہ کبھی کبھار تو یہ لوگ اتنا تنگ آتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی ہال کے سامنے یہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق یہ اس شکل میں دیے جائے کہ ہم یہاں پہ جو بھی مثبت ایکٹیویٹی کرتے ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی ہو یا یہاں پہ اور سوسائٹیاں ہوں, اس کے لیے کم از کم ایک جگہ تو مختص ہو. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں ان مسائل پر, چونکہ ابھی الیکشن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, وہ بھی انہوں نے کروانا ہے, تو ان کے پاس اس کے لیے وسائل کیا ہے اور ان کے لیے کیا کیا چاہیے ہوگا, تو کون کون سی اسسٹنس ان کو چاہیے ہوگی, اس پہ بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. جی, ویلکم بیک. پروگرام گراؤنڈ زیرو میں ہم آج بات کر رہے ہیں یوتھ اسمبلی کی. خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی نگران سیٹ اپ آیا ہے, وہ مزید بھی اپنے کابینے میں توسیع بھی کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ الیکشن کروانے ہیں. لیکن جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سیشن کے لیے بھی حال مانگنا پڑتا ہے, اس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں, پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, کوئی خاص اس طرح کی ارینجمنٹس نہیں ہے, تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے. تو ہمارے پاس نگران وزیر اعلیٰ صاحب ہے, ان سے ہم یہ پوچھیں گے. محمد عاطف, یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے بھی کہا بھی کہ یہ تو ایک چیلنج ہوگا آپ کے لیے, کیونکہ اس کے لیے تو بہت ساری وسائل کی بھی ضرورت ہے, بہت سارے لوگوں کی بھی ضرورت ہے, تو کیا اس کے لیے تیاری ہے, اور اگر ہے تو کیا ہے, نہیں ہے تو کیا کیا چیلنجز ہے, کیا کیا ضرورت ہے جو آپ چاہیں گے کہ آپ کو وہ چیزیں مہیا کی جائے؟ جی بالکل, یوتھ کے لیے تو سر مسائل تو بہت زیادہ ہے, اور اسپیشلی جیسے امین مشال صاحب نے کہا ہے کہ حال کے لیے ہمیں خود پیمنٹ دینا پڑتی ہے. آج تو یہ بھی ہوا کہ مطلب پیمنٹ تو ہم نے کر لی, باقی پارکنگ کا جو ہے وہ بھی ہم سے اس سے پیسے لے رہے تھے نا. تو انشاءاللہ سر میرا فوکس سارا جو ہے وہ کچھ چیزوں پہ ہوگا. انشاءاللہ ہم پہلا انشاءاللہ کوشش کریں گے ایجوکیشن پہ ہم زیادہ توجہ دیں گے. ایجوکیشن میں یہ ہے کہ ہم یکساں نظام اور تعلیمی نصاب کو یکساں کریں گے نا سر. تو انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ کم ہو یا ختم ہو, تو کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سر ایجوکیشن میں. یہ تو ہے, یہ تو اوور آل موٹو ہے آپ لوگوں کا کہ آپ کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کے لیے جو خاص طور پہ جو چیلنج ہے وہ الیکشن کروانا ہے, تو اس میں آپ کو چیلنجز کیا ہے, کیا کیا مسائل ہیں, کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوگی, آیا وہ آپ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ارینج کر پائیں گے اگر اس طرح کی صورتحال ہے؟ سر یہ تو بہت مشکل ہے نا, کیونکہ فائنینشیل پرابلمس تو وہ تو ٹاپ پہ ہے کہ وہ مسئلہ ہمارے لیے ہے. کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم 90 دن کے کروائیں. مشکلات تو سر بہت ہے, مگر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایکسٹینڈ بھی ہو جائیں, مگر ہماری ابھی زیادہ فوکس جو ہے وہ ان چیزوں پہ سر ہوگی نا. ہم تو وہ بعد میں دیکھیں گے, پہلی پرائیورٹی ہماری یہی ہے کہ ہم ان کے مسائل حل کروائیں. نوجوان بیچارہ پریشان ہے ان امپلائمنٹ کی وجہ سے, تو اس کے لیے ہم روزگار کے مواقع پرائیویٹ سیٹ اپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے لیے روزگار فراہم کریں,
اس کو ایسی اویئرنیس سیشنز یا سیمینارز کروائیں گے یا کوئی ایسی کوئی ہنر دیں گے تاکہ وہ اپنی روزگار خود شروع کرے. تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. پہلا فوکس تو یہی اس کے اوپر رہے گا سر. اس کے بعد جو ہے وہ جو نوجوان کالجز اور یونیورسٹیز میں دیکھ رہا ہوں سر, خود بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ رہا ہوں, تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے سر وہ نوجوان جو ہے وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں, ڈرگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں سر. تو صوبائی گورنمنٹ نے اور کمشنر صاحب نے اس کے اوپر اچھی سٹیپ بھی لی, مگر وہ ابھی دوبارہ وہ ریلیپس ہو رہے ہیں. 2 فیز اس کے ہو گئے ہیں, دوبارہ بھی وہ واپس اس نشے میں آ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ مطلب اس کی اچھی طرح ریہیبلیٹیشن ہم اس کی کریں. یہ ہے کہ ہم یہ ہے مطلب جب ڈرگ ایڈکٹ ہو, نشے کا شکار ہو, تو خواہ وہ جرائم کی دنیا میں قدم رکھے گا, کیونکہ صحت مند اور توانا انسان وہ تو اس طرح سٹیپ نہیں اٹھائے گا. یہی لوگ ہوتے ہیں جو مطلب جرائم دنیا میں قدم رکھتے ہیں. تو نشہ جو ہے سر وہ کھلے عام فروش ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, پولیس والے کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, تاکہ یہ نوجوان جو ہے وہ صحیح سمت پہ جائے, نہ کہ ہم یہ حکومت اور اداروں. اس کے بعد ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کے لیے سپورٹس کوئی مطلب ایکٹیویٹی ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھے اور ہم یہ طے کریں, کیونکہ ایکٹیویٹیز تو بہت ہے, مگر سپورٹس جو ہو ایک ایسی ایکٹیویٹیز ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کا کیریئر بھی بن سکتا ہے اور اچھے سپورٹس مین بھی بن سکتا ہے نا سر. ایسا ہی ہے. تو ٹھیک ہے, آگے بات کریں گے. میں اسامہ کی طرف آؤں گا. اسامہ آپ بتائیں کہ مطلب آپ کے لیے کیا چیلنجز نظر آ رہے ہیں الیکشن کروانے میں. دوسرا, جس طرح محمد عاطف نے مختلف چیزیں ایڈریس کی جو واقعی یوتھ میں بڑھ رہی ہے, وہ چیز ہے مطلب ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ تعلیم کی مد میں اگر ہم کریں تو نصاب وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایسی ہی ہے کہ وہ تھوڑا سا اس میں تفریق ہے, جس کی وجہ سے کچھ لوگ ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں. جیسے امین مشال نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ڈگریاں تو نوجوان لے لیتے ہیں, لیکن ان کی وہ پراپر ٹریننگ یا پھر ان کو اسی طرح کی اپورچونیٹیز بھی نہیں مل رہی. ان سب چیزوں پہ بات کرتے ہیں, لیکن پہلے یہ بتائیں کہ ایک تو چیلنجز کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو الیکشن کروانے میں. دوسرا کہ آپ لوگ جو سٹیپ بائی سٹیپ مختلف چیزیں کرتے ہیں, وہ ڈرگز کے اس میں وہ تعلیم ہو, صحت ہو, روزگار ہو, سپورٹس ہو, تو اس میں حکومت کا آپ کے ساتھ کتنا تعاون ہوتا ہے, رد عمل کیا ملتا ہے آپ کو؟ سر ابھی تو ہم نے آج حلف لیا ہے, مگر پہلے جو تھا ہم مطلب اسی اسمبلی میں ہم تھے تو حکومت کی طرف سے کوئی یہ مطلب کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں تھی نا. تو اس وجہ سے تو جو یوتھ ہے وہ غلط راستوں پہ پڑ رہے ہیں نا. تو ہم انشاءاللہ ابھی اس کے بات یہ کہ ایکسیپٹنس نہیں ملی ابھی تک. اگر حکومت خیبر پختونخوا اسمبلی کو اس حد تک یہ تسلیم کرے کہ ایک سیشن میں, بلکہ مہینے میں اگر 4 سیشنز ہوتی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی, تو ایک سیشن میں خیبر پختونخوا اسمبلی کو مدعو کر کے ان کو اپنے ساتھ بٹھائے کہ ہم اگر کوئی قانون سازی یا فیصلہ سازی کر رہے ہیں تو اس میں نوجوانوں کی وہاں پہ ترجمانی یہ کس حد تک ہے. ٹھیک, بالکل امین مشال, میں یہی محمد اسامہ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان چیلنجز کو آپ کیسے فیس کرتے ہیں جو ابھی آپ کو درکار ہے الیکشن کے لیے. دوسرا کہ جن چیزوں پہ آپ کام کر رہے ہیں یوتھ کے لیے, تو اس میں آپ جب کوئی چیز انیشیٹ کرتے ہیں, آپ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, آپ ایک بل پاس کرتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں, اور پھر امپلیمنٹیشن کا جو وقت آتا ہے تو اس میں آپ کے ساتھ اداروں کی, حکومت کی, ان کا تعاون کتنا ہوتا ہے؟ اس طرح ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں الیکشن کے لیے سب سے پہلے تو ہوتا ہے ہم نے ہال ریڈی کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ہال کے ہمیں پے کرنا پڑتا ہے, ادروائز ہمیں ہال الاؤ نہیں ہوتا. تو ہال پے کرنے کے لیے ہمیں تھاؤزنڈس میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہیں, مطلب نہ 5000 نہ 10000, اس سے پلس ہمیں پیمنٹس کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ پھر اس میں ہمارے پاس مختلف ڈسٹرکٹس کے ممبرز ہیں جن کا وزیرستان, ایکس فاٹا سے تعلق ہے, جن کا ہزارہ ڈویژن سے تعلق ہے, وہ لوگ پشاور آتے ہیں, یہاں پہ ان کے لیے اسٹے
وہ اپنی مدد آپ خود کرتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ یہ مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ نوجوان اپنی فائنینشیل پرابلمس کے باوجود وہ کر رہے ہیں, سٹیپس اٹھا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, یہاں پہ آ رہے ہیں, سیشنز اٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑے فائنینشیل مسئلہ میں آپ کو بتا دوں. اس کے علاوہ الیکشن کے لیے ہمیں چاہیے, آپ کو مختلف چیزیں ہوتی ہیں, پیپرز ہوتے ہیں اینڈ مختلف مٹیریل ہوتا ہے جس کے بیلٹ باکس یہ بنانے پڑتے ہیں. اس پہ بہت بڑا ایکسپنس آتا ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے گورنمنٹ میں مطلب پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں تو بلینز ٹریلینز میں اس کے اخراجات ہوتے ہیں, لیکن ہمارا اس طرح نہیں ہے, لیکن ہمارے بھی اخراجات ہیں. لیکن وہ اخراجات ہمیں حکومت کی طرف سے یا کسی کی طرف سے نہیں ملتا, وہ ہمیں اپنی مدد آپ خود کرنا پڑتا ہے. اگر اس میں حکومت ہمارا ساتھ دے, ہمیں سپورٹ دے, تو یہاں سے ہم ان کو ایک ایسے لیڈرشپ دے سکتے ہیں جو کہ پاکستان کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں آپ کو ایک ہمارے نوجوانوں کی ایک سوچ بنی ہوئی ہے, ڈگری لو یورپ نکلو. ابھی ریسنٹلی ایک وہ ہوا ہے کہ کتنے لاکھوں لوگ نوجوانان یہاں سے یورپ کی طرف موو آن ہو چکے ہیں. تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے, یہ نوجوانان یہاں سے تربیت حاصل کر کے وہاں پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ ان کو وہ کر رہے ہیں, پریزنٹ کر رہے ہیں, تو وہ لوگ ترقیاں کر رہے ہیں. اگر ان نوجوانوں کو یہاں پہ پاکستان میں فیسلٹیز ملے اور وہ یہاں پہ ورکنگ کرے, تو اس سے پاکستان کی گرومنگ ہوگی اور پاکستان آگے جائے گا. تو ہمیں ان چیز پہ ورکنگ کرنی چاہیے. ہم اسی چیز پہ ورکنگ کر رہے ہیں. ہم گورنمنٹ کو بھی یہی دعوت دیں گے کہ پلیز آئے, ہمارے ساتھ بیٹھے, اس چیز کو وہ کرے تاکہ ہم اپنے نوجوان کو جو قابلیت ان میں ہے ان کو یوٹیلائز کرے پاکستان میں, اور پاکستان کی ترقی میں ان کا مطلب ہاتھ ان سے مدد لے, ان سے کام لے. ابھی اس کے علاوہ آج جو ہمارا سیشن ہوا اس پہ بھی ہمارے تقریباً میں آپ کو اگر سمپل میں بتا تو 50,000 پلس ایکسپینس ہوا ہے, جو کہ ہمارے چیئرمین دانیال پراچا, اس کے علاوہ ہمارے گورنرز, ہمارے جو ممبرز ہیں, ایگزیکٹو ممبرز ہیں, انہوں نے خود ڈال کے فنڈز اکٹھا کیے, اس پہ وہ کیے. جو ہمارے اور ڈسٹرکٹ سے لوگ آئے ہیں انہوں نے یہاں پہ رہائش کے لیے کمرے پکڑے ہیں, اپنے ایکسپینس سے رکھ رہے ہیں, گاڑیاں مطلب وہاں سے یہاں پہ. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آپ سوات سے ادھر آتے تو 1000-2000 اس پہ رکھ جاتے ہیں, مطلب ہر بندے کا 10,000 کا خرچہ نکل آتا ہے. تو اس پہ ہمیں کوئی فنڈ نہیں ملتا, یہ ہم اپنے آپ خود کرتے ہیں. حکومت کو ہم یہ میسج دیں گے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو نوجوان اس اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ اس حد تک کہ ایک سیشن کے لیے اتنے پیسے لگا رہے ہیں. مطلب آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں, پیسوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ لوگ اپنے پیسے لگا رہے ہیں, اتنی خواہش سے آتے ہیں, پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو فیسلٹیٹ کریں, ان کا جو چیزیں فیسلٹیٹ ہو سکتے ہیں وہ کریں, تاکہ یہ لوگ پاکستان کی ایک اچھے پوزیشن پہ گرومنگ کرے اور پاکستان کو سپورٹ کرے اور پاکستان کی نمائندگی کرے. ٹھیک ہے اسامہ, آپ نے بالکل اس طرح کر لینا چاہیے, لیکن کس طرح اپروچ کرتے ہیں آپ حکومت کو ان معاملات کے بنیاد کے لیے, مطلب ان کے حل کے لیے؟ کیا اس حکومت یا اس سے پہلے, میں نے سنا ہے کہ اس سے پہلے جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت معاملات کچھ ٹھیک تھے, وہ ہیلپ آؤٹ کرتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ وہ اداروں کو بھی کہتے تھے کہ ان بچوں کی مدد کرو تاکہ ان لوگوں کی مستقبل میں یہ جمہوریت کے کام آئے. تو کمپیریٹیولی دونوں حکومتوں کی, محمود خان صاحب کی اور پرویز خٹک صاحب کی, اس کا بھی بتائیں. دوسرا, آپ کی جو ضروریات ہوتی ہے یا آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے حکومت کو اپروچ کرنے کا؟ اسامہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہاں پہ ریفرنس ہو تو اس ادارے میں ہمارا کام ہوتا ہے, ادروائز اگر ہمارا اپنا ریفرنس نہ ہو تو اس ادارے میں ہماری بہت کم سنی جاتی ہیں. چاہے ہم منسٹرز کے پاس جائے, نہ منسٹرز اس طرح کوئی منسٹر ہیں جو ہمیں فل فیسلٹیٹ کرے, نہیں, اس طرح کوئی نہیں ہے. اگر ہمارا پرسنل کوئی ان کے ساتھ ریفرنس ہو, ہم مختلف لوگوں کے اپروچ کرتے ہیں کہ یار آپ ہماری ریفرنس کریں تاکہ ہم یہاں پہ ان یوتھ کے مسائل سے, چاہے میں ابھی آپ کو بتاؤں اے پی آئی کے اسٹوڈنٹس تھے جن کو اسٹوڈنٹس بلکہ نہیں تھے, یوتھ تھے, نوجوان تھے جن کی 1 سال کی سیلریز رکی ہوئی تھی, ان پہ ہم نے ورکنگ کی ہے. ہماری جو مختلف ایم پی ایس کے پاس ہم جاتے ہیں, ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ مسائل سے اس میں ہمارے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرے. تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اس طرح فیسلٹیٹ نہیں کیا جاتا. اگر ہمارا اپنا ریفرنس نہ ہو تو وہ کام پھر نہیں ہوتا. پچھلے جس طرح آپ نے کہا پرویز خٹک صاحب, تو ہمارے جو ایکس سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں محمد اسامہ احمد صاحب,
وہ جو ہیں ان کا تعلق بھی نوشیرہ سے تھا اور وہ پر سٹک کے ساتھ ان کا بہت اچھا ریفرنس تھا, ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ان کے ساتھ کریکٹ تھا, تو اس وجہ سے ہمیں بہت ہیلپ ملتی تھی. پر سٹک جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھے ان تک اپروچ ہوتی تھی اور وہ ہمارے بہت سے مسائل حل کرنے میں ہماری مدد کرتے تھے. لیکن جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے, اس کے جتنے منسٹرز ہیں, چاہے وہ منسٹرز ہیں یا چاہے ایم پی ایز ہیں یا چاہے وزیر اعلیٰ ہے, تو ادھر وہاں تک اپروچ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل بن چکا ہے. اگر ہم اپروچ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہمیں اگنور کیا جاتا ہے, ہماری بات نہیں سنی جاتی جب تک ہمارا اپنا ریفرنس نہ ہو. صحیح. امین مشعل, اگر اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہے یہ چیلنجنگ تو ہے, لیکن اس میں جو سب سے اچھی بات مجھے نظر آئی جن کا انہوں نے ذکر بھی کیا, لیکن میں پروگرام کی شروع سے جب میں نوٹ کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ تمام لوگ جو عملی مین سٹریم سیاست کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. عوام کے فائدے کے لیے اگر ہوتی تو آج مہنگائی کا, معیشت کا, امن و امان کا, ان سب چیزوں کا یہ حال نہ ہوتا. یہ لوگ اپنے پیسے لگا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس ہے زیادہ تر, یا وہ ہے جو ابھی مطلب نئے نویلے ڈگری یافتہ ہے جن کے پاس جاب بھی نہیں ہے, اس کے باوجود وہ اپنے پیسے لگا رہے ہیں اور ایک سسٹم کو چلانے کی اور اس کو مزید فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ, مطلب بہتر نہیں تھا کہ وہاں کے, مطلب جیسے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, آپ کے توسط سے یہ ہمارے دوست آئے ہیں اس پروگرام میں, بہتر نہیں تھا کہ وہاں کے جو وہ لوگ ہیں جن کی زبان, جن کی بات, جن کا لکھنا میٹر کرتا ہے, کہ وہ بھی ان بچوں کے لیے آواز اٹھائیں؟ میں یہ پروگرام جب کوارڈینیٹ کر رہا تھا اسامہ بھائی کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مطلب ہمیں وہاں پہ بلا کے کتنا ٹائم دینا ہے. میں نے کہا 1 گھنٹے تک ہم خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی پر ہی بات کریں گے. تو کہا کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمیں کسی ٹی وی چینل نے اپروچ کیا ہے اور خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی کے مسائل اور اچیومنٹ کے اوپر ایک پروگرام انہوں نے پورا ترتیب دیا ہو. صحیح. ہمیں تو مین سٹریم میڈیا میں 1 منٹ کی رپورٹ کی جگہ بھی مشکل سے ملتی ہے. آج سیشن ہوا ہے, آپ اسامہ بھائی سے اگر پوچھے کہ وہاں پہ مین سٹریم میڈیا سے کون آیا اور کس چینل نے وہ چلایا, یہ چینل کی پریورٹی ہے ہی نہیں کہ نوجوانوں کی اگر کوئی رپورٹ ہو, اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو, اس کو رپورٹ کرے اور وہ ٹی وی چینل پہ دکھائے. یہاں پہ تمام جو یہ ریس لگا ہے وہ صرف اور صرف ٹی آر پی کے اوپر ہے. دوسرا یہ کہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی سیشن اگر ہو تو اس پہ لاکھوں کا خرچہ آتا ہے. وہ ہمارے ٹیکس کے, عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ وہ بالکل کھل کر وہ خرچہ کرتے ہیں. دوسری جانب اگر خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی کی مثال اٹھائیں تو وہ اپنے پیسے دے کے سیشن منعقد کراتے ہیں, جس کا میرا نہیں خیال کہ ان کو آج تک 2017 سے 2022 تک یہ پریکٹس کرتے چلے آ رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک سیاسی پارٹی نے ان کو کبھی پیسے دیے ہو. یہ اپنے ہی خرچے کے اوپر تمام تر اخراجات یہ اٹھا رہے ہیں. صحیح. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے, اور جس طرح عاطف صاحب بات کر رہے تھے تو اس میں نے انٹرپٹ کیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی اگر مہینے میں 3-4 دفعہ وہ منعقد ہوتی ہے تو ایک سیشن میں خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی کے ممبرز کو مدعو کر کے اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھائے. مین تھنگ از ایکسپٹنس. ان کو ابھی تک ایکسپٹنس نہیں ملی کہ اس کو ایکسپٹ کرے اور ان کے مسائل اسے باقاعدہ طور پہ حل کی جانب وہ لے کر جائے. نہ ابھی تک اس پہ حکومت نے سوچا ہے اور نہ حکومتی اداروں یا ریاستی اداروں نے اس پہ ورک کیا ہے. صحیح. 55% نوجوانوں کی آبادی, اور اس میں خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی کی سر اگر میں آپ کو بات بتاؤں اور تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو 2017 سے 2022 تک خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی نے 4000 کے قریب نوجوانوں کو ایک فکر پر وہ لے کر آئے ہیں. تو کیا یہ بڑی کامیابی نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور اگر اسے سپورٹ کیا جائے تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ آئندہ 2-3 سالوں میں اس کے ڈبل وہ ایک فکر پر وہ لا سکتے ہیں؟
مرج ڈسٹرکٹ کے اس میں جتنے نوجوان ہیں اس کی کنٹریبیوشن، جنوبی اضلاع کے جو نوجوان ہیں اس کی کنٹریبیوشن، ہمارے پشاور کے نوجوان، سوات یا دیگر جتنے اضلاع ہیں، تو تمام تر میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک پیج پر لے کر آنا یہ کتنا بڑا چیلنج اور کتنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی نے کر دکھایا ہے۔ اب حکومت کو چاہیے کہ خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی کو ایکسپٹ کرے۔ اس مسائل کو ہم کب یہ ڈسکس کریں گے اور کب تک ہم یہ چیخیں ماریں گے کہ خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی نوجوانوں کا ایک ٹولہ ہے، وہ کچھ مطلب نہیں مانگ رہے، نہ تو وہ تنخواہ کی وہ پیشکش یا تنخواہ مانگ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اتنا مانگ رہے ہیں کہ آپ اگر نوجوانوں کے لیے قانون سازی یا فیصلہ سازی کرتے ہمیں خدا را اپنے ساتھ بٹھائے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے۔ بالکل یہی میں محمد عاطف سے پوچھوں گا کہ جیسے مختلف آپ لوگوں کے جتنے بھی مختلف مقاصد ہیں جس کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور اپنے بل بوتے پہ کر رہے ہیں، تو عاطف صاحب اب یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو مطلب نوجوانوں کو اس طرف راغب بھی کر رہے ہیں، جیسے سوشل سروس ہے مختلف علاقوں میں۔ اگر آپ سوشل سروس کرتے ہیں تو کیا وہ کنیکٹ ہوتا ہے کسی سیاسی پارٹی کی لیڈر سے یا صرف آپ اپنا کر رہے ہوتے ہیں؟ سر یہی تو عالمیہ ہے نا سر، جب سے فلڈ آئے سر ہم نے تقریباً جب چارسدہ اور نوشہرہ میں پانی پہنچ گیا اسی ٹائم سے ہم اسی سلسلے میں لگے ہوئے تھے کہ لوگوں کو بڑے مسائل ہیں۔ میں نے بذات خود اپنی ٹیم کو اکٹھا کیا اور ہم اسی رات سے ہم نکلے تھے صرف پانی پہنچانے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وہ تو نہیں تھا۔ ہم اسی رات سے نکلے صرف لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ تو تقریباً فلڈ جب ختم بھی ہوا تو سارے نوجوان میرے ساتھ تھے۔ حکومت کی طرف سے نہ کوئی مطلب وہاں پہ ہمیں مشینری نظر آئی، مقامی سیاسی رہنما وغیرہ وہ بھی نہیں تھے خدمت کے لیے پہنچتے۔ یہی نوجوانان تھے جو مطلب پانی یہاں آ رہا تھا تو لوگ وہاں سے نکال رہے تھے موٹر وے پہ، مطلب وہ تو سارے موٹر وے کے اوپر تھے۔ اور ہم لوگوں نے اتنا یہ کیا تھا کہ اتنا ہم نے نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا تھا اور اس نے سارے کام چھوڑ کے ہمارے ساتھ وہ لگے ہوئے تھے۔ حالانکہ ہر کسی کی اپنی وہ تھی، مسائل تھے، گھریلو مسائل، فائنینشیل مسائل، پھر بھی وہ ہمارے ساتھ تھے۔ وہ یہی ایک اس کا وہ تھا موٹو کہ ہم خدمت کے جذبے سے آئے ہیں اور خدمت ہی کریں گے۔ تو الحمدللہ تقریباً 2-4 ملین تک ہم نے فلڈ میں کام کیا ہے، چاہے وہ پانی پہنچانا ہو، راشن پہنچانا ہو۔ پھر جب ہم موٹر وے پہ گئے تو ادھر سب تو یہ ہے کہ راشن پہنچا رہے تھے انسانوں کے لیے، حالانکہ ادھر جانور بھی ایسے تھے، جب ہم وہاں جاتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ یار اور کیا مسائل ہیں، تو جانور بھی ایسے کھڑے تھے۔ اس کے لیے پھر ہم نے کوشش کی اپنے مطلب یہی یوتھ سے ہم نے فنڈ اکٹھا کیا اور ان کو چارہ ہم نے دیا۔ مسلسل 15-20 دن ہم نے اس کو مطلب سارا کچھ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ صحیح تو یہی تو عالمیہ ہے سر کہ ہم حکومتی وقت سے یہی ڈیمانڈ بھی کریں گے، اپیل بھی کرتے ہیں کہ یہی ایک پلیٹ فارم ہے، ایک ماڈل پلیٹ فارم ہے، پارلیمنٹ ہے، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اس کو ٹائم یوتھ کو اگر آپ نے ایڈریس کرنا ہو تو اسی پارلیمنٹ یوتھ اسمبلی کی طرف اگر ایڈریس کریں گے تو ان کے لیے زیادہ آسانی ہوگی۔ بالکل صحیح محمد اسامہ، اب ٹائم بھی ہمارا بہت کم رہ گیا ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مختلف سیکٹرز تو ٹھیک ہے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک جو آپ نے ڈرگز کی بات کی تو ڈرگز کی بنیاد پر جو معلومات آپ حاصل کرتے ہیں پھر آگے دیتے ہیں تو ڈرگ مافیا تو بڑا خطرناک ہے اور یہ رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے نوجوانوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ تو جب آپ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کو وہ جو ڈرگ مافیا ہے ان کی طرف سے کوئی چیلنج نہیں ہوتا؟ جیسے ہم امین مشعل آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم لوگ جب اس طرح کی کوئی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو بہت ساری دھمکیوں کا اور بہت سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ڈرگز کے بارے میں اگر آپ کام کرتے ہیں کسی یونیورسٹی، کالج یا کسی علاقے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہاں سے کوئی آپ کو دھمکی آئی ہو، کوئی رکاوٹ آئی ہو؟
جی بالکل، اس طرح ہے کہ ہمیں بہت سے چیلنجز سامنا کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو پوائنٹ آف سے بتا دیتا ہوں کہ اس میں کچھ گورنمنٹ کے افسرز بھی ہوتے ہیں جو ہمیں دھمکاتے ہیں, ہمیں سٹاپ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, بٹ ہم لوگ اپنی مدد آپ لگے ہوتے ہیں, اور کرتے ہیں. ابھی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جب ہم مختلف ڈسٹرکٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں سوشل ورک کے ذریعے پہ, تو ہم وہاں پہ کوئی پولیٹکس کے اس پہ نہیں جاتے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہماری اپنی 3 پارٹیز ہیں اسمبلیز کی, جذبہ پارٹی, خدمت پارٹی اور اتحاد پارٹی, جس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں اس پارٹی کے ممبرز ہوں گے یا جو ہمارے لوکل پارٹیز ہے, پاکستان پیپلز پارٹیز ہے یا پاکستان تحریک انصاف یا عوامی نیشنل پارٹی, وہ جس پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہو, لیکن اس نے آنے اسمبلی کے ان 3 پارٹیز کے بینچز پہ بیٹھنا ہے. تو ہمارے جو ہوتے ہیں اسمبلیز کے اپنے 3 پارٹیز ہے, جذبہ, خدمت, اتحاد, ہم اس پہ ورکنگ کرتے ہیں. اب ہم جب ڈسٹرکٹس پہ جاتے ہیں تو ابھی اگر میں آپ کو فلڈ کا بتا دوں تو اس میں ہم نوجوانوں نے, ہم یوتھ نے 4 ملین پلس جو فنڈز اکٹھے کیے ہیں وہ ہم نے نوشہرہ, چارسدہ, یہاں تک کہ عوام تک پہنچائے ہیں, وہ ہم نے اکٹھے کیے ہیں. ہم پہ لوگوں نے ٹرسٹ کر کے ہمیں فنڈ دیے. بہت شکریہ محمد اسامہ, ڈاکٹر محمد عاطف اور امین مشعل. یقیناً یوتھ اسمبلی اس ملک کی سیاسی جمہوری معاملات میں بہت زیادہ کردار ادا کر سکتی ہے, بشرطے کہ ان کو کام کرنے دیا جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور جس طرح سے وہ لوگ مختلف معاملات پر, مختلف ایشوز پر کام کر کے آگے لاتے ہیں, تو ان کے اس ریسرچ پہ جتنی بھی انہوں نے بحث کی ہوتی ہے ان کی بنیاد پر حکومت کے لیے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں, بشرطے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے سپورٹنگ اور ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.